चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर पंजाबन नच ओए नच मेरे ना प्यार कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैसर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। आज मीर टाकीज को इज्जत बख्श रहे हैं, बल्कि हम इनके यहाँ आए हैं, यहाँ डिफेंस में इब्रारुल हक साहब जो पिछली रबा सदी से म्यूजिक और लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुल्क में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है तो इसमें पॉलिसी क्या होनी चाहिए? शो ऑफ हैंड या बेबेगल सलाह कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि शो ऑफ हैंड्स वाला अच्छा ऑप्शन है और खान साहब तो पहले दिन से ही कह रहे हैं और इसमें बड़ी अब हमारे सामने वीडियोस भी आ गई हैं और पहले से भी ये लोग बिकते रहे हैं। मैं समझता हूँ जब तक बिके हुए लोग आगे आएंगे तो फिर लाजमी बात है कि वो फिर अपने पैसे भी पूरे करेंगे। वो फिर करप्शन करके अगर आए हैं तो वो करप्शन को भी जाहिर है वो नहीं छोड़ सकेंगे। तो सारे मुल्क में एंड सीजन सेल चल रही है तो सेनेट में भी चल रही है। जाहिर है हमेशा चलती आई है। हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा ना चले और बगैर सेल के काम हो जाए। तो इसके लिए जो सियासी हिकमत अमली बन रही है वो फूल प्रूफ है। कोशिश तो यही है हमारी। अब अल्लाह करे कि इसके ऊपर जो बिल पेश किया जा रहा है उसके अच्छे नताइज सामने आए और उसके नतीजे में जो है शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इलेक्शन हो, जिसकी हमेशा से ख्वाहिश भी वज़ीर आज़म ने की, दीगर जमातों ने भी की, लेकिन इम्तहान उस वक्त आता है सब पे जब उसको इंडोर्स करने का टाइम आए। तो आज ये इम्तहान का टाइम है तो इसको किसी भी तरह से मशरूत करना और ये कहना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, वो भी जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ उससे पहले अगर इलेक्शन सेनेट के नज़दीक हैं तो फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि सेनेट में भी कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। वैसे मूड तो ये भी चल रहा है ना, बाय वन गेट वन फ्री। क्या मतलब ये जो एक माहौल तो बना हुआ है। जहाँ जाहिर है अनफॉर्चुनेटली मंडी तो लगती है और हमेशा से लगती आई है। बहुत सारे दौलतमंद लोग जो हैं वो फिर सेनेट का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तो एक बदकिस्मती है। इसलिए तो फिर ये जो रुकावटें हैं इस मुल्क की तरक्की में वो उनमें से एक बड़ी ये भी। तो पीटीआई की इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर ये पॉलिसी है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। पीटीआई तो ख़रीदने पे और बेचने पे यकीन ही नहीं रखती। और पिछली दफ़ा भी जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो बड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई। मैं उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, तो लाइटर नोट गुफ्तगू हो रही थी। तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ वज़ीर आला वहाँ के जो खैर पख्तूनख्वा कहने लगे कि देखिए सर हमारे MPs को 5-5-6-6 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई है। तो शाह साहब ने बीच में एकदम से लुकमा देते हुए कहा और सुना है कई लोगों ने तो पैसे भी ले लिए और ज़मीर भी नहीं बेचा। लाइटर नोट, जरूरी नहीं है कि ये बात दुरुस्त भी हो। अच्छा सर, देखो इब्रार साहब के जिन्हों 1000 रुपया ब्याज इस्लामी नहीं मिलती वो इतने 20 करोड़ और 40 करोड़ आज तो अहमद वलीद साहब की तरफ से, वलीद इकबाल साहब की तरफ से है कि रेट जो है वो 40 करोड़ से 60 करोड़ तक पहुंच गया। तो इसके कोई एविडेंस है या मतलब गरीब आदमी देखो सेनेटर भी नहीं मान सकता। अच्छा सर, वैसे अबरार में बड़ा अजीब लगता है कि PSL और IPL की जैसे खिलाड़ियों की बोलियां लगती हैं उस तरह सियासत में ये कुछ हो रहा हो तो ये बड़ी हौसला शिकनी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। लगता है किसी वक्त भी सामने बयान आ जाना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए भी सियासत के लिए कुछ कम कीमत वाली सीटें भी मौजूद होनी चाहिए। और जैसे हम सुनते थे ना जी बचपन में भुट्टो साहब के दौर में होता था कि मेला मवेशियाँ, तो मेला सेनेटरा यहाँ लग रहा है। मेला सेनेटरा वो अच्छा ये बताएं कि PSL मेला सेनेटरा की चांद रात भी बड़ी अहमियत की वो बड़ी पैसों से भरपूर
اب بالکل صحیح بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میوزک کی بھی آپ سے بات کرتے ہیں. سیاست میں تو آپ رول پلے کر رہے ہیں اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں. یہ پی ایس ایل کا گانا سنا آپ نے؟ نصیبو اور آئمہ بیگ نے گایا ہے. میں سنا. کیسا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آپ کو اتنا پاپولر میوزک بنا رہے ہیں پچھلے 25 سال سے. میں سمجھتا ہوں بار بار سنیں گے تو اچھا لگنے لگ جائے گا اور زیادہ. اچھا. یہ ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ بار بار سنیں نا کوئی بھی چیز تو لامحالہ آپ کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اور وہ اتنا برا بھی نہیں ہے جتنی اس پہ تنقید ہو گئی. سچ پوچھے تو نورا لال مجھے ویسے ہی بڑی پسند ہے. یہ جو ہماری نصیبو لال جو ہے اور جو آئمہ ویسے وہ دو میں لال نے وہ بھی لال ہے تو وہ بھی لال ہے. نصیبو لال بھی تو نورا لال بھی دونوں لال ہیں. لال تو یہ لال والا لال ہوگا جس کو مولوی لال کہتے ہیں کیونکہ وہ اعراب لگا کے تلفظ گویا واضح کرتے ہیں. اچھا ابرار بھائی، لیکن اگر تنقید اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ نصیبو کوالیفائی نہیں کرتی پی ایس ایل کا گانا، علی ظفر گائے یا فلاں گائے، اب یہ جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں یا لوگ جو میٹر کرتے ہیں جو کارپوریٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صرف ان کی چوائس بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. نصیبو کو ایک ہمارے ملک کی آرٹسٹ ہیں تو ڈسکریمنیشن تو نہیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہونی چاہیے. نصیبو کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی آواز میں بڑی انرجی ہے اور یہ اتنے اوپر والے سر پہ صرف وہی گا سکتی تھی. میں یہ بھی بتا دوں، اگر کسی کو شک ہے کہ وہ گا سکتا ہے تو مجھے گا کے دکھا دے اسی اسکیل کے اوپر خاتون کی آواز میں گانا. اور چونکہ اس کی آواز میڈم نور جہاں کی چھلک بھی ایک ہمیں اس میں نظر آتی ہے اور وہ پختگی اور وہ انرجی جو ہے وہ بالخصوص ہمارے رورل پنجاب میں تو وہ بہت ہی پاپولر ہے. اور دیر از مطلب کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر نیشنل لیول پہ وہ چلے اور اس میں ایک ٹنج ہو اس ایک خاص اس کی، تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. اچھا میرا یہ خیال ہے اس پی ایس ایل کا جو گانا ہے نصیبو کا، تو میں بھی فین ہوں اور مجھے بڑی پسند ہے. لیکن مجھے یہ اعتراض یہ ہے کہ جس نے وہ دھن بنائی ہے انہوں نے نصیبو کا وہ آواز کا حصہ یا وہ پچ استعمال کیا جہاں ان کی آواز تھوڑی استھیٹک سے بھاری یا وہ گراں گزرتی ہے. ان کو تھوڑا اس سے پہلے والا جو آکٹیو ہے وہ اگر استعمال کرتے تو وہ زیادہ نصیبو بہتر گا سکتی شاید. لیکن آپ نے ابھی آف دی کیمرہ یہ بھی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ آئمہ بیگ اور اس کا میٹ کرنا تھا، وہ ٹیکنیکلی یہ بھی اب یہ ہر بات ہر آڈینس کو پتہ نہیں ہوگی کہ دو ڈفرینٹ سنگرز کو جن کا اپنا اپنا گلا ہے، ان کی آواز کو اگر آپ نے میچ کر کے لگانا ہے اور ایک نیچے والے آکٹیو سے اور ایک اوپر گا رہا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو اور نیچے لاتے ہوں گے تو آئمہ کی آواز بہت نیچے چلی جاتی ہوگی. تو آئی ایم شیور کہ جس نے بھی اس کو کوشش کیا ہے اس نے پش کیا ہے اس میں تھوڑی سی. کئی دفعہ اگر کوئی پش ہی نہیں ہے آرٹسٹ تو وہ اپنی مرضی بھی چلا لیتا ہے، تو وہ ذرا لیس پریویلیجڈ ایریاز سے کلاس سے ہے اس کا تعلق. تو شاید اس نے مان لی ہے پھر جیسے انہوں نے کہا کہ تم نے اسی اسکیل سے گانا ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ چونکہ بہت اونچا ہے تو وہ لگ رہا ہے انکمفرٹیبل سی ایریا میں چلی گئی اور وہاں سے جا کے گا رہی ہے. حالانکہ اوپر والا سر بھی ہو تو ایک کمفرٹیبل سر ہوتا ہے جس میں ایک امپیکٹ بڑا آتا ہے، لیکن امپیکٹ سے بعد آگے نکل کے انکمفرٹ زون میں چلی گئی ہے. ویسے آپ موسیقی میں امامیہ کلونی اور ڈیفنس یو بلاک کا فیوژن آپ اس سے متفق ہونا چاہیے؟ ہاں تو بالکل، اور کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے ساری زندگی یہ کیا بھی ہے. پوچھے تو اب دیکھیں نا، میں نے جب بیجا سائیکل سے بنایا تو صرف بیجا آجاتے بیجا، لوگوں نے کہا یار کیا کر تم اتنا لو پروفائل چلے گئے ہو کہ آپ تم سائیکل میں بٹھاؤ گے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم میں سائیکل چلانا تو کوئی چائنا نے سائیکل سے ترقی کرنا شروع کی ہے. نمبر 2 دوسرا میں نے کہا اگر بڑا ہی تمہیں وہ لگ رہا ہے تو پھر میں دوسرا انترا ڈالا ہے، میں کہ آئی ایم ایف تو قرضہ لے کے سارے ملک پھراواں گا، ورلڈ بینک کا ترلا پا کے شاپنگ بھی کرواواں گا، پھر پینگ پیار دی چھوٹاں گے آ چلیے لمیا روٹا تے آ جاتے بیجا سائیکل تے. یہ بات. اور اس آپ نے ڈیفینس کو ملایا نا پھر بالکل چکرجی کے ساتھ. اور اس گیت کی اسپانسرشپ سنا چودھری شجاعت حسین نے کی تھی کیونکہ سائیکل ان کا انتخابی نشان، یہ اتفاق ہو گیا تھا نا. میرے وہ بڑے پیارے دوست ہیں، اس حساب سے آپ کا پیار بھی ہے. اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے. مدینہ شریف ہم لوگ ساتھ گئے تھے، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرا وہاں پہ. اور
ابھی ہمیں نصیب نہیں. واہ. اچھا, جس طرح سے آپ نے کاف لیگ کو ایسے ہی سپورٹ ہو گئی آپ کی, یہاں تبدیلی حکومت کو آپ نے کوئی میوزیکل ایڈ یا میوزیکل سٹرائک جو ہے وہ بہم پہنچائی؟ آپ کو یاد ہوگا وہ گانا میں نے لکھا تھا, عمران خان نے جلسے چاج میرا نچڑے نو جی کر ہٹ. تو پچھلے دنوں تھوڑی سی مہنگائی چکے تو ایک بندہ کہنے لگا کہ ایسے ہوں بھی جلسے تے نچنا جی کرتا ہے کہ نہیں, باقی ہوں عادت ہو گئی ساری. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں, آپ اوور آل دنیا کے اندر پاکستان کی عزت اور احترام کو دیکھیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ مہنگائی سے بھی جان چھڑائیں گے ہم اور گریجولی یہ ملک ترقی کرتا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اچھا, بھنگڑا کنگ جو ہے وہ آپ ہیں, اور ادھر بھی اور ادھر بھی, بارڈر کے پار بھی, اور آپ کا کوئی بھارتی پنجاب میں جو سکھوں نے موومنٹ چلائی اس میں کوئی گانا وائرل ہوا یا پسند کیا گیا؟ میں نے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ سارے کام آپ تو صحیح کرنے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گانا پسند ہے اس کو انڈورس کریں. مجھے کوئی لڑکا ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, اس نے کوئی پاکستانی نے گانا بنایا ہے اس کے اوپر اور وہ کمال ہے. میں لوگوں کو کہوں گا کہ وہ دیکھیں, وہ سنیں. اس طرح کی بات کم آرٹسٹ کریں گے کہ فلانے کو سنیں, لیکن چونکہ وہ کاز بہت بڑی ہے, غریب کسان, کیونکہ میں خود ایک کسان فیملی سے ہوں. میرے دادا پردادا نے ساری زندگی اس کھیتی کا سینہ پھاڑ کے اللہ کے کرم سے روزی نکالی ہے, اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ. ہم کرتے بھی, میں خود بھی, میرے بڑے بھائی تو خیر جاتے بھی تھے, کرتے بھی تھے. تو اس وقت ان کو سپورٹ کرنا مورلی میں یہ کہتا ہوں ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور ایک لڑکے نے جو گانا بنایا کمال, مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا. مجھے یاد نہیں ہے بٹ کسی پاکستانی نے وہ بنایا اور اس میں اس نے پورا ریفرنسز بھی دیے ہیں سکھوں کی پرانی جو تحریکیں چلی ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور اس نے پورا یہ اس پوری موومنٹ کے اوپر اس نے گانا بنایا جو کہ ہمیں ضرور شیئر کرنا چاہیے اسے. اچھا, یہ میں یہاں رجسٹر بھی کروں گا اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو سوشل اور پولیٹیکل سٹائر جو آپ کے گانوں میں جس طرح سے اسے پھر اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے, جیسے ابھی گانا آیا ہے شہزاد رائے کا, اس میں کون کس کس کا بندہ ہے, وہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں نہیں. اچھا, بڑا وہ پاپولر ہو رہا ہے, اور میں یہ وہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار, میں پچھلے 32-33 سال سے یہ میوزک بھی سن رہا ہوں, سیاست بھی ہمارے سامنے, تو جو آپ نے لیگیسی شروع کی تھی اسے آپ کے دوست اور دوسرے آرٹسٹ بھی جو ہیں آگے کر رہے ہیں. آپ کا نئے پاکستان میں آپ کا نیا البم نہیں ابھی آ رہا, اس پہ کچھ ہے فوکس؟ البم تو آ رہا ہے, بس اس کی ذرا صورت بدل گئی ہے. اچھا, اب دیکھیے نا, 15 دن کے اندر کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل جس میں 120 گانوں کی بجائے 120 بستر ہیں, 11 ویڈیوز کی بجائے وینٹیلیٹرز ہیں, اور ماشاءاللہ یہ 2 پیسج 3 زون فارمولا یعنی کہ سریلا ایک کام ہے وہ جو کہ چائنا کے اندر ووہان میں بنایا گیا. سو ایک ایسا سریلا ہسپتال جس میں غریبوں کا مفت علاج بھی ہو رہا ہے, ان کو کھانا بھی مفت دیا جاتا ہے, ان کی سائیکیٹرک ہیلپ بھی ہوتی ہے. پھر 9 لاکھ لوگوں کو مفت کھانے کی فراہمی کیسے, مساجد سے اعلان کر کے کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا فوراً اس نمبر پہ رابطہ کریں, گھر والوں کی تعداد بتائیں, اور پھر دوسرے اعلان میں کہ اتنے لوگوں کے لیے کھانا پکائیں ایکسٹرا. تو لوگوں نے ایکسٹرا کھانا بنانا شروع کر دیا, بلکہ لنگر دینے شروع کر دیے, ان کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا. تو یہ تحریک پورے پاکستان میں چلی اور 9 لاکھ لوگوں کے گھر میں تقریباً 2 مہینے کھانا جاتا رہا ہے. یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 20 ارب روپے کا کھانا بنتا ہے, جو 2 مہینے لگاتار 9 لاکھ لوگوں کو لوگوں کی مدد سے ملتا رہا. یہ ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے, ٹھیک ہے نا. اور اس آئیڈیا کو امریکہ نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ ہم ہیو کو ہیو ناٹ سے جوڑنے کا ایک بڑا عمدہ ذریعہ ہے. سو میں سمجھتا ہوں البم کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے, بیکاز وہی ذہن ہے جو اس طرف استعمال ہو رہا ہے. اس کا بھی ایک اپنا لطف اور اپنا مزہ ہے, اور پھر ہیومن ایک امپیکٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آتا ہے تو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر اور بھی چیزیں جو ہیں آپ جس طرح سے انپٹ اپنی دے رہے ہیں اس پی ٹی آئی کی حکومت کو, ظاہر ہے نظریاتی طور پہ آپ جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے
وہ آپ کو پورٹفولیو اور آپ کو ذمہ داریاں ہونی چاہیے تھی ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹ ਸਰ ਮਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ